बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं हमशरी आरिफ हमीद भट्टी। पाकिस्तान की अहम तरीन खबरों के साथ मैंने चंद दिनों से कुछ स्टोरियों पर काम कर रहा था। टीवी पर तो आने की इजाजत नहीं है, और ये अता ताड़ मिनिस्टर इंफॉर्मेशन कहते हैं हमने किसी को नौकरियों से नहीं निकलवाया। इसकी तो एक तवील दास्तान है, लेकिन मैं नाज़रीन अपने तजर्बे के मुताबिक खबर दे रहा हूं। यह हुकूमत जो इमरान खान को दीवार के साथ लगा दिया था, पाकिस्तान की आवाम को कुचल दिया था ताकत के जोर पे, नाजायज ताकत के जोर पे। अदलिया को यरगमाल बना लिया, मीडिया को खरीद लिया। अब यह हुकूमत खुद दीवार से लग चुकी है। इनको एक एक जुल्म का नाज़रीन ये रिकॉर्ड रख लीजिएगा, हिसाब देना होगा। अब उल्टी गिनती शुरू होने वाली है। टाइम का तो मैं नहीं कहता। पाकिस्तान की 80% आबादी जिस लीडर के साथ वो बानी पीटी इमरान खान, उस पर कातलाना हमले से लेके जेल में बंद करने तक, जेल में बंद करने के बाद सुप्रीम कोर्ट की हुक्मदुली, हाई कोर्ट की हुक्मदुली, मिसिंग पर्सन का तहफुज करना, लोगों पे झूठे मुकदमात कर करके इस हुकूमत ने अपने खिलाफ इतनी बड़ी चार्जशीट बना ली है कि ये पीपल्स पार्टी और नून लीग और इन्हें लाने वालों को एक दिन अब हर तरफ से सवाल उठने लग पड़ा है। गुज़श्ता रोज पेशावर में मुफ्ती मुनीर साहब को शहीद कर दिया गया। मैंने उनके बारे में कुछ मालूमात हासिल की है। वो किन लोगों की निशानदेही कर रहे थे कि इस मुल्क को तबाही के दहाने में पहुंचाने कौन वल जिम्मेदार हैं। ये हजारों लोगों का नाहक कत्ल जाया नहीं जाएगा, सवाल ही नहीं पैदा होता। उनके बेटे ने कहा मैं इनकी तदफीन नहीं करूंगा, और पाकिस्तान के वजीर आजम, आर्मी चीफ, वजीर आला और सबसे सवाल किया कि मेरे बाप का कातल कौन है, मेरे मुल्जमान कौन है। ना ये तो उनका एक बाप शहीद हो गया है। मैं बहुत सारे ऐसे लोगों को जानता हूं जिन्हें गुमशुदा किया गया, जिनके साथ पाकिस्तान में पुलिस या एफआईए या दीगर अदारों ने जो जालमाना सलूक किया कि इंसान भी, ये क्या आसमान भी कांप जाता है। क्या वजीर आजम शहबाज शरीफ साहब और आपको लाने वाले और आसफ अली जरदारी साहब आप बच जाओगे? नहीं, अब आपका वक्त शुरू होने लगा है। आपने दीवार से लगाते लगाते इमरान खान को सियासत की तदफीन कर दी, जमहूरियत की तदफीन कर दी, इंसाफ की तदफीन कर दी, लेकिन बिला आखिर खुद इसी शिकंजे में आ गए। गुज़श्ता रोज मौलाना फजलुर रहमान ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए मौजूदा हुकूमत और एस्टेब्लिशमेंट को वार्निंग दी, और पाकिस्तान तरीके इंसाफ के सेक्रेटरी जनरल ने भी कहा कि मौजूदा हुक्मरान अब खुद इस बंद गली में चले गए हैं कि इमरान खान के साथ इन्हें जेल में डयाला जेल जाके बात करनी होगी कि इस मुल्क को तबाही से बचाए, क्योंकि मौजूदा हुकूमत हर किस्म की तहफुज देने में नाकाम हो चुकी है। जिस चीज का इन्होंने खलफ लिया था उस खलफ की खिलाफ वर्जी करते हुए नजर आ रहे हैं। अब वो दिन दूर बज़ाहिर नहीं लगता जब ताकतवर हल्के खुद इमरान खान के पास जाएंगे। ये बात अपोजिशन लीडर उमर अयूब ने कहा, और इसकी बात एविडेंस भी मिल रही है। मैं वक्त का तयन नहीं कर रहा, क्योंकि हुकूमत अभी भी जोम में है कि दहशत, ताकत और जोर से वो दबा लेंगे, लेकिन अब ये खुद इनके लिए जमीन तंग हो रही है, क्योंकि जुल्म आखिर जुल्म है, बढ़ता है तो मिट जाता है। मौलाना मुनीर से लेके जजों के घरों में कैमरे लगाना, साबिक वजीर आजम पर कातलाना हमला करना, सहाफियों से सहाफत नोचना, आखिर जुल्म करते करते तुम थक गए हो। लेकिन पिछले 3.25 साल से अवाम की जदोजहद खत्म नहीं हो रही, और चारों सूबों से उठने वाली आवाज बता रही है कि आपका वक्त खत्म होता जा रहा है। इससे पहले कि लोगों के हाथ गिरोबानों तक आए और इस मुल्क में अपनी नाइंसाफियों पर माफी मांगो, अपने किए गए जुल्म पर माफी मांगो। नाहक औरतों बच्चों के जो मजालिम है, एक तवील दास्तान है जो मैं खुद एक नोट्स बनाता जा रहा हूं, किसका क्या रोल है। दूसरी तरफ ब्यूरोक्रेसी और पुलिस में ग्रुपबाजी ने पंजाब में इस वक्त 77 साल की बदतरीन हुकूमत जा रही है, बदतरीन। करप्शन अरूज पर,
کہیں دہشت گردی عروج پر، کہیں لاقانونیت عروج پر، اور تم سمجھتے ہو تم محلات میں بیٹھے رہو گے؟ کوئی نہ کوئی تو اٹھے گا۔ عوام اٹھی ہے، اور عمران اڈیالہ جیل میں اس لیے بیٹھا ہے کیونکہ وہ نہ ڈیل کر رہا چاہتا ہے نہ ڈیل۔ دوسری طرف ناظرین، مولانا طارق جمیل صاحب، عوام تو ان کے حق میں تھی۔ میں پہلے اس بات کا آغاز کروں گا کہ ہم پورا سچ نہیں بول سکتے۔ دنیا ٹی وی میں پروگرام کرتے تھے بیرسٹر سعد رسول، انہیں پروگرام سے ہٹا دیا گیا۔ صحافیوں کی مختصر عکاسی کرتا ہوں، اور لیکن میں کہہ رہا ہوں یہ حکومت بند گلی میں جا چکی، اور ان کو لانے والے بھی پچھتائیں گے اور پچھتا رہے ہیں۔ انہوں نے کہا ہم بہت سی باتوں میں اپنے الفاظ روک کر بات کر سکتے ہیں۔ ہم ایک ایسے ملک میں رہتے ہیں جہاں طاقت اور حکومت کے خلاف بات نہیں کرنی چاہیے، نہیں کرنے دی جا رہی، ساتھ ساتھ نہایت ادب سے۔ اور آپ اور میں اگر ابھی مریم نواز صاحبہ کے بارے میں سچ بولنا شروع کر دیں، تو مریم نواز کے خلاف سچ بولنا شروع کر دیں، تو نہ صرف پیکا ایکٹ کے تحت ہم پر ایف آئی آر کٹ جائے گی، بلکہ یقینی طور پر ہم ٹی وی پر بھی نہیں نظر آئیں گے۔ ہم پر تو آگے ہی پابندی لگا دی ہے، اور یہ پچھلے 2.25 سال سے کئی دفعہ لگی ہے۔ اسی طرح ہزاروں اور درجنوں صحافی یہ قربانیاں دے کے ملک کو آزادی کی طرف لے جا رہے ہیں۔ 76 سال کی طاقتور حلقوں کی لابی، چور دروازوں سے لوگوں کو اقتدار میں لانا، بلوچستان کو آپ نے پھر دہشت گردی کی اماجگاہ بنا دیا، کے پی کو بنا دیا، پنجاب کو کرپشن کی اماجگاہ بنا دیا، کسی کی جان مال محفوظ نہیں، اور تم سمجھتے ہو محلات میں بیٹھے ہوئے سرکاری مشینری کو استعمال کر کے رب کے عذاب سے بچ جاؤ گے؟ یہ نہیں ہوگا، میں آپ کو یہ دعویٰ کر رہا ہوں۔ ناظرین، ہمارے دوست ارشاد بٹی نے مولانا جمیل فاروقی صاحب سے بات کی ہے۔ میں ان کی بات سے خوش ہوں کہ کوئی تو عالم دین انسانیت پر بھی بولا ہے۔ اسلام تو آپ ہمیں سکھاتے ہیں، اسلام میں ہی ہماری نجات ہے۔ مولانا طارق جمیل صاحب نے گفتگو کرتے ہوئے کہا، ناظرین معافی چاہتا ہوں کہ آج کل پاکستان میں جو خوف اور دہشت اور بربریت ہے، اس کا نشانہ نہ صرف عدلیہ کیا پاکستان عوام بھی بن رہی ہے۔ اب سوال کرنا جرم بنا دیا گیا ہے، اور ظلم کرنا انہوں نے اپنے اوپر فخر بنا لیا ہے۔ لیکن ان ظالموں سے ہم انشاءاللہ تعالی بدلہ لیں گے، بدلہ نہیں لیں گے، قانون کے مطابق ان کو سامنا کرنا ہوگا۔ ناظرین، مولانا طارق جمیل نے کہا ہے، اب پہلے عوام کی اکثریت 25 کروڑ میں 80% لوگ کہتے تھے عمران خان سے ظلم ہو رہا ہے۔ یہ حکومت خود نواز شریف، شہباز شریف اور کیا نام ہے رانا ثناءاللہ جو ثانیہ ماڈل ٹاؤن میں مرکزی قاتل ہیں، جہاں 14 لوگوں کو شہید کیا گیا، منہاج القرآن رہتا قاضی، انہوں نے مولانا طارق جمیل نے کہا عمران خان سچا دیانتدار اور مومن آدمی ہے، سچا دیانتدار اور مومن آدمی ہے۔ مجھے یقین تھا کہ وہ قید کاٹ لے گا۔ اگر اڈیالہ جیل جا کر اس سے ملنے کا موقع ملا تو کہوں گا شاباش، کمال کر دیا، تم نے تاریخ بدل دی۔ ناظرین، نواز شریف نے جیل کاٹی رنگ بازی میں، تمام مراد تھی۔ ہاں، مشرف دور میں انہیں ٹف ٹائم دیا گیا، لیکن پھر ڈیل ہو گئی۔ باجوہ کے ساتھ تو ڈیل کر کے گئے تھے، جیل میں تمام مراد تھی۔ حمزہ شہباز ہمارے دوست ہیں، پیارا دوست ہے، تمام مراد تھی۔ عمران خان کو جیسے قید تنہائی میں رکھا گیا، گرمیوں میں بجلی بند کر دی گئی، سردیوں میں لحاف نہیں دیا گیا، یہ مثال قائم کر دی ہے انہوں نے۔ تو میں ان کو سلام کرتا ہوں کہ مولانا طارق جمیل نے، کچھ لوگ تو حکومت کے دس پردہ جا کے چھوٹے چھوٹے مفادات کے لیے حقائق نہیں کرتے، کو بات پوری نہیں کرتے۔ ناظرین، مولانا طارق جمیل کہتے ہیں امت مسلمہ کا عمران خان اور وہ لیڈر ہے جس نے اقوام متحدہ میں کھڑے ہو کر پوری امت کے جذبات کی ترجمانی کی اور 15 مارچ کو اسلام فوبیا کے خلاف قرارداد منظور کروائی۔ آج فرسودہ نظام قید میں ہے۔ ناظرین، بات تو یہ ہے کہ تعریف وہ جو دشمن بھی کرے۔ آج خود حکمران کہتے ہیں ہم نے وہ تصور بھی نہیں کیا تھا کہ جو عمران خان کو اتنی قید کاٹ سکتے ہیں،
بہادری سے، لیکن انہوں نے مثال قائم کر دی اور جیل میں جب 2 ہفتے کے لیے ان کی بجلی بند کی گئی تو جیل کا عملہ گیا کہ جی صبح بجلی کھو رہے ہیں، تو عمران خان نے کہا اور میں بغیر بجلی کے رہنے کی عادت ڈال لی تھی، اب 4 دن بعد پھر بجلی بند کرو گے اور ایکسرسائز کرنے لگ پڑے، تم مان جاؤ کہ عمران خان تم سے نہیں ٹوٹا اور عوام تمہارے ہر قسم کے مظالم کے باوجود سیسا پلائی ہوئی دیوار بن کے کھڑی ہوئی ہے، تم اس سے ہار چکے ہو، تم ہار تسلیم نہیں کر رہے کیونکہ سرکاری مشینری استعمال کر رہے ہو۔ جسٹس اعجاز اسحاق نے عمران خان کی ملاقات پر کہا ان کا فوکن پرسن گئی، آپ نے عدلیہ سے بھی جھوٹ بولا، جیل کے عملے کے مظالم کی داستان، پولیس FIA کی داستان مظالم کی ایک اتنی طویل ہو چکی ہے۔ میں نے ضیاء الحق کا دور تو نہیں دیکھا، اس وقت میں جرنلزم میں نہیں تھا، لیکن یہ دور 73 سالہ دور کا بدترین دور ہے، جہاں جمہوریت کا خاتمہ، عدلیہ کا خاتمہ، طاقتوروں نے عام شہریوں کے حقوق سلب کرنے کے لیے جو مظالم ڈھائے ہیں، عورتوں، بزرگوں، بچوں کو اٹھانا، لاپتہ کرنا، گمشدہ کرنا اور انہیں برہنہ کر کے مارنا۔ صداقت عباسی نے مجھے پوری تفصیل بتائی 36 دن کیسے رہے۔ اس کے بعد ہمارے نہایت قابل دوست آدم سواتی اور ہمارے صحافیوں کے ساتھ جو کچھ ہوا، ایک ایک چیز روز روشن کی طرح عیاں ہیں اور ان کی تفصیلات بہت جلد ہم عوام کے سامنے لائیں گے۔ صرف یہ ظلم کا بازار ادھر ہونے دو، کیونکہ پی کا قانون ہو یا قانون نہ بھی ہو، جسے چاہے اٹھا لیتے ہیں، جسے چاہتے ہیں اغوا کر لیتے ہیں۔ خبر یہ ہے کہ مولانا فضل الرحمان نہ چاہنے کے باوجود بھی عنقریب تحفظ آئین پاکستان کا حصہ بننے جا رہے ہیں۔ گو کہ ان کا کوئی پتہ نہیں عین موقع پہ بدل جائے، کیونکہ مدرسوں کی رجسٹریشن پر پہلے بھی ڈیل کر لی ہے۔ لیکن گزشتہ روز جب شہید مفتی منیر صاحب کو شہید کیا گیا، ان کی ویڈیو سن لیں، وہ سوال کر رہے تھے کہ اس ملک کو دہشت گردوں کے حوالے کیوں کر رہے ہو، حکمران غافل کیوں ہے، اور ان پہ دھمکیاں بھی تھی۔ اس سے پہلے مولانا سمیع الحق کے بیٹے کو کیا گیا۔ کب تک انسانوں کی جانوں کو بجائے ان حکمرانوں کو تحفظ دیتے رہو گے؟ عوام کے جان و مال کے تحفظ کے خاطر بجائے ایک سیاسی جماعت کو ختم کرنے اور دوسری مرغا گھوڑے میں، لنگڑے گھوڑے میں جان ڈالنے کے لیے، یعنی موجودہ حکومت کو طاقتور بنانے کے لیے لوگوں کے حق سلب کرو گے۔ تم دیوار سے لگ رہے ہو۔ شہباز شریف صاحب، آپ اچھے آدمی ہیں، آپ سوچیں، یہ جو لوگ آپ کو استعمال کر رہے ہیں، یہ کل آپ کے ان کیسوں کا سامنا کرنا ہوگا۔ اور پنجاب کے ایک اہم پولیس افسر جس نے بہت زیادہ لابی بنائی ہے، اپنے مخالفین کو کچل دیتے ہیں، ان کو میں بہت پرانا جانتا ہوں، انہیں بھی احتساب دینا ہوگا۔ پرتگال کی پراپرٹی ہو یا امریکہ میں ارب روپے منی لانڈرنگ سے جو جا رہا ہے، اس کی ایک ایک چیز ہے، لیکن آج کل سچ کہنا جرم ہے۔ ناظرین، ملک میں سیاسی خرافات کی ذمہ دار مولانا فضل الرحمان کے بعد انہوں نے طاقتور حلقے کو قرار دیا ہے۔ پاکستان کے سیاسی منظر نامے پر ایک بار پھر مولانا فضل الرحمان کی جانب سے شدید تنقیدی بیانات سامنے آئے ہیں۔ گزشتہ روز انہوں نے صحافیوں سے رات کو گفتگو کی اور موجودہ حکومت اور اسٹیبلشمنٹ اور ملکی صورتحال پر کھل کر اپنے خیالات کا اظہار کیا۔ وہ پہلے بھی 10 دفعہ کر چکے ہیں، ہم آ رہے ہیں 26 نومبر کی طرح گولیوں نہیں چلاؤ گے، لیکن پھر ڈیل کر لیتے ہیں۔ لیکن مولانا صاحب، اگر آپ نے عوام کا ساتھ نہ دیا، پی ٹی آئی کو چھوڑے، نواز شریف، عمران خان وزیر اعظم بنتا نہیں بنتا، مجھے اس سے غرض نہیں، اس ظلم کے خلاف آپ نہ کھڑے ہوئے تو آپ کی سیاست ختم ہو جائے گی۔ جیسے مسلم لیگ نون اس وقت پنجاب میں کاف لیگ بھی نہیں رہی، اندرون سندھ کا پانی بیچ کر سرسبز پاکستان کے لیے آصف علی زرداری نے اپنی سیاست بھی کمزور کی ہے۔ ناظرین، بہرحال مولانا فضل الرحمان نے بڑے سخت الزامات لگائے ہیں اسٹیبلشمنٹ پر۔ میں تو وہ الزام نہیں لگاؤں گا، کیونکہ میں سمجھتا ہوں چند لوگ خرابی کرتے ہیں، ادارہ کوئی بھی برا نہیں ہوتا، پولیس میں بھی اچھے لوگ ہیں، صحافت میں بھی ہیں، سیاست میں بھی ہیں، لیکن کچھ گندے آنڈے ہیں، وہ میں جانتا ہوں۔ لیکن انہوں نے صحافیوں سے رات کے گفتگو کی اور کہا حکومت، اسٹیبلشمنٹ اور ملکی صورتحال پر کھل کر اپنے خیالات کا اظہار کیا۔ انہوں نے کہا کہ ملک میں جاری سیاسی انتخابی دھاندلی اور حکومتی نااہلی کو تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے کہا کہ ملک میں ساری خرافات کی ذمہ دار طاقت موجودہ حکومت اور ان کو لانے والے ہیں۔ دھاندلی انہوں نے ہی کروائی، فارم 47 کی طرح۔ وزیر اعظم، صدر، وزیر داخلہ اور اس منصب کے اہل نہیں ہیں، ہر شاخ پر الو بیٹھا ہے۔ مولانا فضل الرحمان نے کہا کہ عسکری قیادت بھی موجودہ حکومت پر اعتماد نہیں رکھتی،
ان کے مطابق ملک جاری تمام تقریبات کی جز اداروں کو قرار دیا ہے۔ انہوں نے کہا دھاندلی اور ملک کو بحران کی جانب دھکیل دیا گیا۔ انہوں نے وعدہ کیا کہ موجودہ حکومت ناجائز ہے۔ یہ تو ناظرین عمران خان نے کہا تھا یہ چوری کی حکومت ہے، میں ان کا مینڈیٹ نہیں مانتا کیونکہ یہ عوام کی فیصلوں کے برعکس آئے ہیں اور ہم ان کے خلاف۔ انہوں نے آصف علی زرداری پر بھی تنقید کی۔ دراصل مولانا صاحب کی تنقید تو شولوں کی طرح اچھلتے ہیں، لیکن سنا ہے پھر کل پرسوں ان کے پاس وزیر اعظم جائیں گے اور ڈیل ہو سکتی ہے، لیکن عید کے بعد اختر مینگل، ڈاکٹر عبد المالک، پاکستان تحریک انصاف، عمران خان نے ترک کے آخری پتے چلنے شروع کر دیے۔ آخری تو نہیں کہہ سکتا، ان کے ترکش میں بہت پتے ہیں۔ انہوں نے پیغام بھیجا جا رہا ہے کہ ملک نہیں ہم سے چل رہا، اب ملک بچانے کے لیے دیکھنا یہ ہے کہ ہمارے حکمران کیا کہتے ہیں۔ ناظرین موجودہ حالات میں حکومت کے ہاتھ سے گیم نکل چکی ہے اور وہ اس وقت بالکل بھی دیوار کے ساتھ لگ چکے ہیں۔ آنے والے چند دن ایک ہی طریقہ ہے ملک کو بچانے کے لیے، ملک میں نئے الیکشن کرائے جائیں، موجودہ حکمران کو گھر بھیجا جائے، تمام صحافی جو خود حکومت کے ساتھ ہیں وہ بھی سیاستدان اور حکومتی ترجمان صحافی جو لگڑ بگڑ اربوں روپے کما رہے ہیں، کہا ہے کہ ان کا بھی برا وقت آ چکا ہے۔ ناظرین اس موقع پر پنجابی میں ایک ویلاگ کیا ہے محمد حنیف صاحب نے، یہ سنیں اور اس کے بعد میں جلدی سے آپ کو یہ جنہوں نے جی اس ٹرین سن وہ یہ دعاواں کر رہے سن، فون کما رہے سن، تے ایک رولا جا پہ گیا بھی وہ پنجابیو تواڈے مزدور بھرا بلوچ باغیاں نے مار چھڑے نے، تسی مذمتاں کیوں نہیں کردے؟ ناظرین میں یہ نہیں کہتا، جتنے بھی خون ہوا ہے پاکستانیوں کا بہا ہے، بلوچ ہو، سندھی ہو، پٹھان ہو، ہم سب ایک تھے، ایک ہیں، ہمیں ایک ہونا ہوگا وطن عزیز کے لیے، ملک کے لیے۔ بیرسٹر گوہر نے اور ایوب نے اور اختر مینگل نے جو بات کہی ہے، میں یہ بتا دیتا ہوں، اختر مینگل کا کھلا خط ہے کہ بلوچستان کی محرومیوں کو ایک کڑوا سچ ہے، آپ خوش ہوں یا ناراض ہوں، مجھے یہ کہنا پڑے گا کہ پاکستان بلوچستان کے بغیر کچھ نہیں ہے۔ اللہ سب کے دل میں اپنی ہمدردی ڈالے کہ آپ سمجھ سکیں کہ آج بلوچ نوجوان اس بات پہ کیوں کر رہے ہیں۔ دوسری طرف ناظرین مولانا فضل الرحمان جیسے آدمی بھی کہنا لگ پڑا انہیں کہ چیف الیکشن کمیشنر اور 2 ممبران کی مدت مکمل ہو چکی ہے، اب وہ عہدے چھوڑ دیں، کیا نوکری اور مفت پٹرول کے لیے حکومت کہے گی تو یہ بیٹھے رہیں گے؟ یہ تو اس کے حقدار ہی نہیں ہیں۔ ناظرین دوسری طرف تحریک انصاف کے عمران خان نے کی پی ٹی آئی کے لوگوں نے کہنا ہے کہ ہم کسی بھی قوم پر اس عوام کو موجودہ حکمرانوں کے مظالم کے آگے نہیں چھوڑیں گے، اور عید کے بعد پوری طاقت سے چاروں صوبوں سے بیک کر جہاں پنجاب میں ظلم کا راج سب سے زیادہ ہے، ایک موومنٹ چلائی جائے گی اور جائے گا تحریک انصاف کے۔ شوکت یوسف زئی کہتے ہیں تحریک انصاف جیسی بڑی جماعت کو آپ دیوار سے لگائیں اور امید کریں کہ آپ کے نغمے گائیں گے، اس طرح نہیں ہوگا۔ ہاں اگر سوشل میڈیا کوئی غلط بات کہتا ہے، سوشل میڈیا پر تو کروڑوں جعلی اکاؤنٹ ہے اور سب سے زیادہ اکاؤنٹ سرکاری سرپرستی میں چل رہے ہیں، اور میں نے ان کی نشاندہی کی ہے۔ جب انصاف کی امید ہوئی تو ادھر جا کے کہوں گا کہ یہ کون چلا رہا تھا، ان کی انویسٹیگیشن کی جائے۔ مولانا طارق جمیل نے کہا کہ عمران خان ایک سچا محب وطن پاکستان تھا، اس نے آپ نبی پاک محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں جو باتیں کی اس نے ثابت کر دیا کہ وہ ایک سچا مسلمان ہے۔ قرآن پاک اس کے ساتھ جس طرح انہیں بیچنے اور خریدنے کی کوشش کی وہ کھڑے رہے۔ ناظرین آخر پہ ایک سوال ہے، آدم سواتی کا کہنا ہے کہ ہمارے ساتھ جو مظالم ہوئے، ہمارے لوگ جو 26 نومبر کو لاپتہ ہوئے اور انہیں جس طرح دھمکیاں دی گئیں، اس کے بارے میں تمام شواہد کٹھے ہیں۔ صرف 26ویں ترمیم کے بعد سپریم کورٹ کو قبضے لینے کے بعد ان کا قبضہ جاری ہے، لیکن قبضہ ختم ہونے والا ہے، وقت کا تعین اللہ کرے گا۔ پاکستان میں یہ ظلم کا بدار ختم ہونے والا ہے۔ یہی عمران خان کا عوام کے نام پیغام ہے، عید کے بعد تیار رہو، ان حکمران ظلم کرتے کرتے اپنا احتساب کا وقت شروع ہونے والا ہے۔ وقت کا تعین اللہ تعالیٰ کرے گا۔ رمضان المبارک کا دوسرا اشرہ، اللہ تعالیٰ پاکستان کے لیے بہتری کرے۔ پاکستان زندہ باد۔